Uh, Dear student, today we are going to start barriers in communication. So barriers in communication, there are so many barriers to communication. Let's see, we will read one by one important barriers, and there are so many barriers in communication. So it's very compulsory for become to student to memorize all these barriers, because ये एग्जाम के हवाले से भी बहुत जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है उसको हम सही तरीके से पढ़ लें ताकि हमें जो है इजीली उसको जो है समझने में जो है आसानी हो जाए. तो हम स्टार्ट करते हैं जो है कौन कौन से बैरियर्स हैं, पर उससे पहले हम जो है थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कम्युनिकेशन में. जैसे जो है मैंने लिखा है व्हाट इज कम्युनिकेशन. अब देखें जब कम्युनिकेशन होती है आपस में जो है व्हेन टू पर्सन्स और कोई भी आपस में दो जब लोग बातें कर रहे होते हैं तो उसमें बातों में बीच में कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाते हैं. अंडरस्टैंड. तो हमें वो बैरियर्स समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन में जो है रुकावट डालते हैं जिसकी वजह से जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाती है. तो उसको हम जो है पढ़ लेते हैं. अच्छा, इसके जैसे हम ये कहें कि अगर कम्युनिकेशन जो है, पहले तो हम सिंपली जब बातचीत करते हैं कम्युनिकेशन जो है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमन, या कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. पहले तो सिंपली हमें ये पता होना चाहिए कम्युनिकेशन है क्या, तो उसके बाद फिर उसमें कैसे बैरियर्स आते हैं उसको हम समझ लेते हैं. ये डेफिनेशन को भी आप इसको देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. नाउ the transfer should be such that the receiver understand the meaning and the intent of the message and give proper feedback. इस तरह के आइडियाज ट्रांसफर होने चाहिए कि जो रिसीवर होता है वो उसकी मीनिंग समझ जाए और उसका फीडबैक दे दे. अगर फीडबैक सही दे रहा है इट मीन्स कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल. अगर रिसीवर जो है उसका फीडबैक प्रॉपर नहीं दे पा रहा है इट मीन्स कम्युनिकेशन इज नॉट सक्सेसफुल. तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में. जब आप जो कुछ आइडियाज कन्वे कर रहे हैं अगर रिसीवर उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो इट मीन्स आपके जो आइडियाज जो आपने कन्वे किए हैं उसका कोई सेंस नहीं निकला या आपने प्रॉपर फीडबैक नहीं मिला. तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई बैरियर आया होगा, कोई रुकावट होगी जिसकी वजह से जो आइडियाज उन्होंने कन्वे किए आप उसको समझ नहीं पाए. अब हम उसको जैसे हम नोट कर सकते हैं, जैसे देखें कि कोई आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं एंड सामने जो है उसको कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है. नाउ सी इंपॉर्टेंस जो है, पहले तो हमें समझने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो बैरियर्स नहीं आएंगे. इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, जो एक लीडर होता है सबको समझाता है तो आइडिया सही से कन्वे हो जाते हैं. एफिशिएंसीज बढ़ानी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए आप में. मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ को जो डिस्कस कर रहे होते हैं जब हम टाइम में डिसीजन नहीं दे पाते तो बड़ा प्रॉब्लम होता है. स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है ना, जहाँ स्मूथली एक रेगुलर बेसिस पे जो वर्किंग चल रहा होता है किसी भी कंपनी वगैरह में, तो ये फिर जो है वहाँ पे इन तरह के जो अमूमन एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें बैरियर्स नहीं आते. जो मोटिवेशनल स्किल्स होने चाहिए, जो बॉस होता है वो जो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेशन जो है स्टेप बाय स्टेप जो है देता रहे. और कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग एम्प्लॉयज़ एंड बॉस. और ये जो है इसमें तो कोई भी ऐसी इंटरप्राइज है, कोई भी जैसे कंपनी या कोई भी या जनरली हम बोलें इदारा हो, उसमें बैरियर्स या लोगों के दरमियान नहीं आएंगे कम्युनिकेशन में, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, अगर जो है हम उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहेंगे. नाउ नेक्स्ट सी, अब हम इंपॉर्टेंट जो है, पहले हमने कम्युनिकेशन समझा कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है आपस में आइडियाज शेयर करते हैं, फीडबैक मिलता है, सेंटर रिसीवर में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाती है. अब जब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, सेंटर जब आइडिया कन्वे करता है तो रिसीवर का अगर रिस्पांस प्रॉपर नहीं आता तो ये बैरियर्स आ जाते हैं. अब जो बैरियर्स हैं उसको समझने के लिए बड़ा हमने डिटेल में जाना होगा, समझना होगा, बिकॉज बैरियर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में. देयर आर 3 लेवल एट विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस. अब ये टॉपिक एग्जाम में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा. देयर आर 3 लेवल एट विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस. Noticing is done with senses and at that physical level. Understanding, second है understanding is at level of intelligence.
acceptance is at emotional level. دیکھیں 3 پوائنٹ آپ نے دوبارہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, 3 لیول ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ فزیکل لیول پہ دونوں جیسے کس چیز کو صحیح سے جو نوٹ کر لیں, ود دا سینسز سمجھ لیں, اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی, اور پھر جو ایموشنل لیول پہ اس کا جو اس کی ایکسیپٹنس بھی ہو, جو آئیڈیاز کنوے کیے گئے ہیں, یہ چیزیں پہلے یہ لیول آف کمیونیکیشن ہے. اب جب یہ چیزیں کوئی آئیڈیا اپنے پورے جو ہے فزیکلی ایک دوسرے سے بات چیت کریں, آئیڈیاز کنوے کریں, آپ کی لیول آف انٹیلیجنس بھی, آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, بٹ سم ٹائم اینی تھنگ دیٹ ہنڈر دا پروسیس آف کمیونیکیشن ایٹ اینی آف دیز لیول از اے بیریئر ٹو کمیونیکیشن. اب یہاں پہ پرابلم آ گئی. ہنڈرس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ. اب جب کوئی رکاوٹ آ جائے کمیونیکیشن میں تو یہ بیریئرس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب پراپر جو ہے ہنڈرنس آ گئی بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور, ایک قسم کی آبسٹرکشن آ گئی, ایک رکاوٹ آ گئی, جس سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پراپرلی جو ہے ہم جو ہے سمجھ نہیں پائے, یا یہ جو ہے بیریئرس آ گئے کمیونیکیشن میں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس آف کمیونیکیشن جو ہے سکسیزفل جو ہے وہ نہیں گیا, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ دیکھیں, بیریئرس ٹو کمیونیکیشن کین بی ڈیفائنڈ ایز, اب جیسے دیکھیں, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ افیکٹو ایکسچینج آف تھاٹ میں کوئی کنڈیشن ایسی ہو جو انٹرفیرنس کرے. مطلب جیسے ہم کوئی تھاٹ کنوے کر رہے ہیں, اس کو میں اس طرح سمجھا دوں, اگر کوئی چیز ہم کنوے کر رہے ہیں, کوئی تھاٹ کنوے کریں, تھاٹ کا مطلب کوئی میسج ہو گیا, یا پھر کوئی آئیڈیا ہو گیا, کوئی ریٹن میسج ہو گیا, ای میل ہو گئی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں جس میں ایفیکٹولی ہم چیزوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. تو یہ بیریئرز ہی ہوتے ہیں. اب اس کو فیکٹرز کیا کیا ہیں, دیکھیں دیر آر سو مینی فیکٹرز, کچھ میں آپ کو اس میں سے ایسے سمجھا دوں. بھائی بیریئرز کیوں آتے ہیں؟ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں جس میں بیریئرز آ جاتے ہیں, مطلب آس پاس ماحول کیسا ہے, شور شرابہ ہے, ٹیکنالوجیکل ہے, انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, یا پھر جو ہے سگنل کا پرابلم ہے. آرگنائزیشنل بیریئرز ہوتے ہیں, جارگونز, کچھ ایسے الفاظ یا فریزز یوز کرنا جو سمجھ میں نہیں آنا, باہر بہت شور شرابہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہو, یا جو ہے ایموشنل غصے میں بات کرنا, یا پھر جو ہے جلدی بات کرنا, یا سننے کے لیے راضی نہ ہونا, ڈسٹنس ہے, بہت لمبا فاصلہ ہے, آپس میں آپ جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے بات سننے کے لیے. تو یہ جو کچھ فیکٹر ہیں, اس کے علاوہ ہم یہ بھی کچھ فیکٹر ہیں, ہالو افیکٹ یا مس انٹرپریٹیشن, مطلب چیزوں کو صحیح نہیں سمجھنا, جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہونا, خوف ہونا, دباؤ ہونا, اسٹیٹس پرسنالٹی ہے, رچ پور, یا کوئی کمانڈ کر رہا ہے, کوئی آپ کو جو آرڈر کر رہا ہے, یا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, یا نیگیٹو ایشوز ہیں, یہ ساری جو پرابلمس ہیں, نیگیٹو تھنکنگز وغیرہ کا بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے سب انوائرمنٹل, ٹیکنالوجیکل, ہالو افیکٹ, مس انٹرپریٹیشن, آرگنائزیشنل, فیئر, جارگون, فریزز وغیرہ استعمال کرتے ہیں, نوائز, یا پھر ایموشن, پرسنل انٹرسٹ, یہ سب چیزیں جو میں نے فیکٹرز لکھے ہیں, یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ریلیٹڈ ہیں آپ کے بیریئرز کے. ان فیکٹر کی وجہ سے جو ہے ایک بیریئرز کریٹ ہوتا ہے کمیونیکیشن میں بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور. وین سینڈر کنوے میسج بٹ ریسیور unable to understand and give response because of these kind of factors and barrier. تو یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے پراپر جو ہے وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. Now classification of barriers. کلاسیفیکیشن میں جو ہے پہلے فزیکل بیریئر ہے, سیمینٹک اینڈ لینگویج بیریئر, سوشو سائیکولوجیکل بیریئر, آرگنائزیشنل بیریئر, کراس کلچرل بیریئر. تو یہ جو ہے اس کو ہم اس طرح میں آپ کو سمجھا دوں. یہ کلاسیفیکیشن میں آپ پہلے نا ٹائپس یاد کر لینے, 5 قسم کے بیریئرس ہوتے ہیں. فزیکل, سیمینٹک یا لینگویج بیریئر ایک ہی بات ہے. سوشو سائیکولوجیکل مطلب آپ نے سائیکولوجیکل بیریئرس ہوتا ہے. آرگنائزیشنل اور کراس کلچرل, آپس میں کلچرل ڈفرینسز ہونا. یہ ٹائپس ہیں 1 2 3 4 5. اس کو آپ اپنے رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا, بیکاز یہ جب آپ کو ٹائپس پتا ہوں گی تو آپ بیریئرس کو صحیح سے سمجھ بھی سکتے ہیں. اب اس کو ہم آگے موو کریں. میں نے فزیکل بیریئر کی ایک پک لگائی ہوئی ہے. ناؤ سی, یہ فزیکل بیریئر ہے. دیکھیں جس طریقے یہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ, کسی ادارے میں, آپس میں فزیکلی مطلب کوئی چیز بات کرنی ہے, ایک دوسرے کے قریب آگے وہاں سے کوئی چیز بتانی ہے, سننی ہے, سمجھنی ہے, تو وہ بات نہیں کر سکتے.
انڈرسٹینڈ. تو یہ فزیکل بیریئر میں آ رہا ہے. اسی طرح فالٹی آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں لارج ورکنگ ایریا ہوتا ہے. اس کی آپ کو میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں. اب یہ جیسے پوائنٹس ہیں تو اس میں دیکھیں کس طرح آپ کو سمجھنا ہے. اب یہ جیسے ایک امیج دیا ہوا ہے, اس میں دیکھیں اب یہ ورکنگ ایریا اتنا لارج ہے, آگے اس میں بیچ میں چھوٹے چھوٹے یہ جیسے ایسے بوتھ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکتا, یہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ چاروں طرف جو ہے ایک بالکل جیسے سمجھ لیں کوئی روم ہے جیسے بند ہے, اس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہو, یہ یا جو بھی جیسے یہاں پہ کوئی بھی میل فیمیل کوئی بھی ورکنگ میں ہو کنڈیشن میں ہو, تو یہاں پہ بالکل ایک دوسرے سے جو ہے یہ کسی سے بات نہیں کر پاتی, فزیکلی مل نہیں سکتی کسی, یا جیسے ہم ایک دوسرے سے جیسے بات چیت نہیں کر پاتے, کوئی کام ہو کوئی چیز دینی ہو ملنے کے لیے تو ہم نہیں مل سکتے, بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اپنے اپنے ایک بالکل ڈسٹنس دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے کنجسٹڈ اور ایک اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ آپس میں جو ہے بات بھی کرنا آپ کے لیے بڑا پرابلمٹک ہو. کلوز آفس ڈور ہیں بالکل, اور پیپل جو ہے ڈفرنٹ اسٹیٹس کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. فاربڈ ٹیم ممبر فرام افیکٹو انٹریکشن ود ایچ ادر, منع کیا ہوا ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایک بیریئر آ گیا. انڈرسٹینڈ, مطلب یہ جو رولس ریگولیشن ہے فاربڈ کیا ہوا ہے کیونکہ سیپریٹ ایریاز ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی, اسی کے اندر وہ بالکل لمیٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس میں ایک جو ہے رکاوٹ سی جو ہے آ گئی ہے, تاکہ ہم اس کو بیریئرز کو یہ کہیں کہ پراپرلی جو ہے اس کو جو ہے یہ نہیں کر پا رہے بات چیت. اب دیکھیں نوائز میں فزیکل نوائز, آؤٹ سائڈ ڈسٹربنس, باہر جو شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ان اٹینٹیونیس, مطلب جیسے دیکھیں دھیان نہیں دے رہا, اب یہ لیکچر دے رہا ہے جو چیز سمجھا رہا ہے, یہ دیکھیں بالکل توجہ نہیں دے پا رہے, یہ آواز بالکل جو ایک پرابلمٹک ہے, آؤٹ سائڈ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ریٹن اینڈ بیڈ ہینڈ رائٹنگ ٹائپنگ وغیرہ, تو یہ سارے جو ہیں یہ بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے بیریئرز ہیں قسم کے جو کمیونیکیشن میں جو ہے ایک ہنڈرنس ڈال دیتے ہیں. ویژول نوائز ہوتی ہے لیٹ ارائیول آف امپلائیز, مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارائیول جو ہے لیٹ ارائیول ہے امپلائیز کی. ٹھیک ہے, یہ سب بیریئرز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ جیسے ٹائم اینڈ ڈسٹنس کا بتایا گیا ہے, مطلب یہ بھی بیریئرز ہیں. امپراپر ٹائم, ڈیفیکٹ ان میڈیم آف کمیونیکیشن, دیکھیں بات کرنے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے, میڈیم کا مطلب فون پہ سگنل کا پرابلم ہونا, نیٹ ورک فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہونا, تو یہ جو ہے ٹائم اینڈ ڈسٹنس کا. اور میکینیکل بریک ڈاؤن, مطلب کوئی فالٹ آ جانا, کمیونیکیشن میں رکاوٹ آ جانا, تو یہ جو بریک ڈاؤن ہے اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پراپر نہیں ہو پا رہی بات چیت جو ہے, اور اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم اینڈ ڈسٹنس کا بیریئر جو ہے کاؤنٹ ہو جاتا ہے. انفارمیشن اوور لوڈ, اب دیکھیں اس میں کیا بتایا گیا ہے, پہلے لکھا ہوا ہے پلنگ اپ آف ٹاسک ڈیو ٹو امپراپر ٹائم مینجمنٹ. اب بہت ساری انفارمیشن, مطلب ٹائم مینیج نہیں کر پا رہے چیزوں کو, اتنی ان کے پاس کام ہے, انفارمیشن دی ہوئی ہے بٹ امپراپر, مس مینجمنٹ ہو گئی ہے, بیریئرس آگے جو کس کس کا کیا 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 انفارمیشن سارٹ آؤٹ کرنی ہے, یا ایکسیس نمبر آف پیپل اسائن فار سیم ٹاسک, ایک کام کے لیے بہت سارے لوگوں کو کام دیا گیا ہے تو اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے, انفارمیشن اوور لوڈ جو ہے, یا پھر جو ہے ورک اوور لوڈ ہو گیا ہے, مطلب اتنا سارا کام پڑا ہوا ہے اور ایک کام بہت سارے لوگوں کو دیا ہوا ہے اور اس میں پرابلمس آ رہی ہیں, جو ہے امپراپر ٹائم مینجمنٹ بھی ہے. تو یہ انفارمیشن اوور لوڈ کا بھی جو ہے ایک بیریئر جو ہے کاؤنٹ ہوتا ہے. ناؤ سیمینٹک اینڈ لینگویج بیریئر, اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. لینگویج بیریئرس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بات چیت میں پرابلم ہونا, بات چیت کو سمجھنے میں, بیکاز سارے پرابلم یہیں سے ہی آتے ہیں, لینگویج بیریئر ہی ہوتے ہیں. کیونکہ واٹس ایور پرسن وانٹ ٹو کنوے, ایکچولی اس کا سینس نکالنا, اس کی تھاٹ کو سمجھنا جو ریسیور ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے, بیکاز ریسیور اور سینڈر کی جو ہے تھاٹ بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے, ادروائز بڑی جو ہے پرابلم ہو جاتی ہے جو ہے اس میں جو ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ جو ہے سیمنٹک اینڈ لینگویج بیریئر جو ہے دونوں جو ہے آپس میں ایک قسم کی جو ہے اس میں پرابلمیٹک کریٹ کرتے ہیں لینگویج کے حوالے سے جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں. Now those who speak do not know those who know do not speak. یہ بڑا پرابلم ہے لینگویج میں. جو زیادہ بولتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور جو جانتے ہیں وہ بولتے کم ہیں. انڈرسٹینڈ؟ عقل مند لوگ زیادہ جو ہے وہ بولتے کم ہیں اور جو زیادہ بولتے ہیں ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک کوٹیشنل سینٹینس میں کہہ رہا ہوں اس سینس میں کہ عموماً یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ ان کو سمجھ کم ہوتی ہے اور جو لوگ جو ہے بالکل جانتے نہیں ہیں وہ زیادہ بولتے رہتے ہیں. ایمٹی وہیکل جمپ مچ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ جو ہے اس کو ہم اس طرح بول دیں گے آپ کے پاس جو ہے نالج کم ہے اور آپ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمپلی جو ہے سیمنٹکس. Now what do you mean by semantics? Why is semantic required? When does semantic barrier arises? یہ جو 3 پوائنٹ ہے اس کو ہم نے پہلے سمجھنے ہیں کہ یہ لینگویج میں کس طرح کے بیریئرز کیوں کیسے آتے ہیں. پراپرلی اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. Now similar sounding words, these words are known as homophone. دیکھیں انگلش میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ورڈ کو کریکٹ پروناؤنس کرنا, پروناؤنسیشن اینڈ اسپیلنگ, meaning spelling and pronunciation is very important. Now examples are given. Pale. Now see, sender want to say pale اور یہ pale دیکھیں اس میں altar یہ جو ہوموفون ہے میننگ سب کی چینج ہے. ٹھیک ہے, بائی رین حکومت کرنا, بارش, خریدنا, یہ بائی, الٹر چینج کرنا, الٹار جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک پلیس ہوتی ہے جہاں پہ اینیمل کو سیکریفائز وغیرہ کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے دیکھیں یہ ہوموفونس ورڈ ہے نا, جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں سینڈر conveyed easily but it is very difficult for the receiver to understand the meaning of the conveyed message whatsoever sender want to convey. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ایک جیسی آواز آ رہی, عموماً یہ پرابلم جو ہے ڈکٹیشن میں بھی ہوتا ہے. ڈکٹیشن میں کیسے پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ ڈکٹیشن میں بھی اسی طرح کا جو ہے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں پرابلم کو, تو اس میں بھی اسی طرح کا جو ہے پرابلم آ جاتی ہے کہ جو ہے ہم ایک ورڈ جیسے ہوموفونس ہوتے ہیں اس کو جب لکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں ہم کو ڈکٹیٹ ایک الفاظ کو ہمیں ڈکٹیٹ کرنا پڑتا ہے, لکھنا پڑتا ہے, ورنہ بلنڈر ہوتا ہے یا کوئی مسٹیک جو ہے ہو جاتی ہے. Words have multiple pronunciation. These words are known as homograph. اب جیسے دیکھیں اس میں the bandage was wound around the wound. اب دیکھیں یہ جو ہوموگرافس ہیں اس میں اسپیلنگ, اب ورڈس دیکھیں واؤنڈ دونوں میں واؤنڈ, پالش لیڈ. اب یہ جیسے بینڈیج واز واؤنڈ اراؤنڈ دا واؤنڈ, مطلب جیسے زخم کے اوپر جیسے زخم کا جیسے اس کو بینڈیج جو کام کر رہا ہے, یا پالش دا پالش فرنیچر, پہلے ہی پالش فرنیچر ہے اس کو پالش کریں. اب جب یہ ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر جو ہے آگے آٹومیٹیکلی جو ہے ملٹیپل پروناؤنسیشن ہوگی اور سمجھنے والا جو ریسیور ہوگا کنفیوز ہو جائے گا کہ ایکچولی واٹ ہی اور شی وانٹیڈ ٹو کنوے, کیا کہنے جا رہے ہیں کہ پالش دا پالش فرنیچر, انڈرسٹینڈ, یا ہمیں تو آٹومیٹیکلی سیکنڈ ٹائم جو ہے اس کو پوچھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. Now words have multiple meaning. These words are known as homonyms. Now never desert your friend in desert. کہہ رہے ہیں اب اس میں یہاں پہ ایک اس کا سینس کیا بن رہا ہے, نیور ڈیزرٹ یور فرینڈ ان ڈیزرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے پریشانی میں اپنے دوستوں کو اور پریشان یا تباہ برباد نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ دونوں ورڈ دیکھیں ڈیزرٹ اور ڈیزرٹ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیلنگ اور پروناؤنسیشن دونوں کی سیم ہے, میننگ علیحدہ ہے. صرف اس کو جیسے ڈیزرٹ پڑھتے ہیں ڈیزرٹ ہی پڑھتے ہیں اور کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. ایکچولی ان کی جو ہے فرق صرف اتنا ہے, اس کی میننگ جو ہے سینٹینس میں اس کی ورڈ کی ڈیزرٹ کی اور اس کی جو ہے ڈفرنٹ آ گئی ہے. کلوز دا ونڈو بفور, دیکھیں یہ بھی سینٹینس آپ کو صحیح سے جو ہے میمورائز کر لینا ہے. اسی سینس میں لکھا ہوا ہے ہومونیمس کا. آپ نے سمجھنا صرف یہ ہے کہ جیسے یہ ڈیزرٹ کا لکھا ہوا ہے اسی طرح کلوز کا ہے, اس میں فرق کتنا ہے, صرف میننگ کا فرق ہے. سینٹینس از ویری ایزی, تو یہ آپ نے پراپرلی جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. اب دوسرا دیکھیں
ڈینوٹیشن کینوٹیشن کا جو ہے آتا ہے اس میں فیوریبل اور انفیوریبل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں سم ٹائم ہم سمجھ پاتے ہیں, سم ٹائم نہیں سمجھ پاتے. Now denotation means literal meaning of the word. Denotation ہم کسے کہتے ہیں, literal meaning of the word کہتے ہیں. Connotation کہتے ہیں the emotions and association connected to a word. اب جو actual meaning کیا ہے اور اس سے attached connection کیا ہے, that is connotation. Denotation literal meaning as it is meaning. Connotation جو actual اس کا sense کیا نکال رہا ہے, emotional meaning. جیسے دیکھیں favorable condition, honest, noble, sincere, unfavorable, اس کا ہم یہ بھی کیا کہنے کا مطلب ہے, cowardly, noble, slow, incompetent, sincere. اب کوئی بھی اس کی meaning کیسے کس طرح نکال رہا ہے. جیسے دیکھیں they gave us the cheap stuff. سستی چیزیں دی. اب یہ جو ہے ایکچوئل سستی چیزیں دی, مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے دکاندار جو ہے شاپ کیپر ہے آنیسٹ ہو, نوبلر اور سنسیئر ہو, جیسے جس طرح کے جو ریٹ چل رہے ہیں اسی پہ دی ہو. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ایٹ دس شاپ دے سیل تھنگ چیپ, دیکھیں یہ سینٹینس جو ہے اس میں میننگ چینج ہو گئی. اب یہ جو ہے کہ اس شاپ پہ تو یہ چیزیں جو ہے مطلب سستے مال بیچتے ہیں, دیکھیں ایک نیگیٹو امیج کریٹ ہو رہا ہے. اب سستا کا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں ہوں گی, دے سیل تھنگ چیپ. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ سینٹینس کے ساتھ جو ایموشن اٹیچ ہے اس سے میننگ میں چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی جو ہے پرابلمٹک ہے سچویشن ڈینوٹیشن اور کینوٹیشن میں بیریئرز کے حوالے سے, کہ پرابلم یہاں پہ آ گئی, آپ کس طرح اس کو جو ہے اس کا سینس نکال رہے ہیں یا جو ہے سمجھ رہے ہیں. ناؤ لینگویج بیریئر. دیکھیں لینگویج بیریئرز جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. کہتے ہیں کہ سارے پرابلم جو ارائز ہوتے ہیں وہ آپ کے لہجے سے ہی ہوتے ہیں. آپ جس طرح سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کو کس طرح سمجھ رہے ہیں, کیا اس کا سینس نکال رہے ہیں, یہ بڑی پرابلمٹک سچویشن ہوتی ہے. لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں. سم ٹائم یو بیکم ایموشنل, یو بیکم اینگری, یو ڈو ناٹ ہیو کنٹرول, یو لوز ٹیمپر. آپ کے اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, آپ بڑا ایگریسو ہو جاتے ہیں جلدی سے, ایموشنل ہو جاتے ہیں, ایموشنل ڈسٹربنس آپ کے ساتھ پرابلم ہے, بیلنس نہیں ہے. تو یہ بڑی پرابلمٹک سچویشن ہوتی ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. جیسے ڈفرنٹ لینگویجز ہوتی ہیں سم ٹائم, نیا ہیلو, یہ دیکھیں ڈفرنٹ لینگویجز ڈفرنٹ کنٹریز میں جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ بولی جاتی ہیں, اس میں ہیلو کو اس میں بونجور بولتے ہیں, کیا جرمن بولتے ہیں, فرینچ میں کیا بولتے ہیں, اس میں جو ہے چائنیز لینگویج, یہ ڈفرنٹ لینگویجز ہیں, اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے الفاظ کو سمجھنا, اس لیے لینگویج میں بیریئر آ جاتا ہے. نو کلیئرٹی ان اسپیچ. جب آپ بول رہے ہیں یو ہیو اے سور تھروٹ اور سم سارٹ آف پرابلم in your throat, or you cannot convey it clearly whatsoever you want to say, that receiver automatically misunderstood your message. تو یہ جو کلیئرٹی کا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیچ میں نا کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. مطلب کہنے کا کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ سامنے والا اس کو جو ہے کلیئرلی اس تک آواز نہیں جا رہی. لینگویج آپ کی جو آپ بات سمجھنا یا سمجھانا چاہ رہے ہیں, جب کلیئرٹی نہیں ہوگی آٹومیٹیکلی اس میں بیریئر آئے گا, ایک کمپلین آئے گی کہ بھائی آپ کا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ناؤ لینگویج بیریئرس میں یوزنگ جیرگونس. جیرگونس ایکچولی کہتے ہیں کہ ایسے فریزز یوز کرنا, ایسے جیسے اردو میں محاورے یا ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں نا, اس طرح کے سامنے والے کو کچھ اس میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, اوپر سے ساری باتیں جا رہی ہو. لائک دا جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے سینرجی, وی نیڈ ٹو ہیو میگزیمائز یوٹیلائزیشن, یہ جیسے ایک ایگزامپلس دیے ہوئے, ایسی باتیں گھما پھرا کے انگلش میں یا اس طرح سے فریزز بول دینا جو بالکل سامنے والا جو ہے ایسے بیٹھا ہوا جس طرح ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ناٹ بینگ اسپیسیفک, انڈرسٹینڈ, اپڈیٹڈ یا آؤٹ ڈیٹڈ ٹرمس وغیرہ جیسے. سوشو سائیکولوجیکل بیریئر, دس از ویری امپورٹنٹ. یہ امیج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کچھ لوگ اس نیچر کے ہوتے ہیں, جیسے دیکھیں یہ لیڈی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے یہ اس طرح سمجھ رہی ہے کہ اس کے آس پاس لوگ شاید میرے بارے میں یہ سب باتیں کر رہی ہیں,
پرابلمٹک ہے, کوئی اس طرح کی مذاق اڑا رہی ہیں, یا کوئی آپس میں جیسے کہتے ہیں نا گلا کرنا, اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ جو سائیکولوجیکل بیریئر مائٹ بھی اس کی سوچ صحیح نہ ہو کہ یہ کیا آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں, یہ کیا سینس نکال رہی ہیں اس کا, یا کھانے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, یا پھر جو ہے یہ دیکھیں اس کی طرف دیکھ کے بات چیت کر رہی ہے, کوئی ایسی ماضی کی باتیں کر رہی ہیں. وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ, وی کین ناٹ جج, کچھ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو لوگ ایسے ہی ایک میننگ نکال لیتے ہیں ان کے آپس میں خفیہ کنورزیشن کی, جو سم ٹائم رانگ بھی ہوتی ہے. مائٹ بھی سائیکولوجیکل پرابلم, آپ نے غلط میننگ نکال لی ہو, کچھ اور کچھ کہنا چاہ رہا ہو اور آپ نے اس کا کچھ اور ہی سمجھ لیا ہو, تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے بیریئر کاؤنٹ ہوتا ہے, سوشیو سائیکولوجیکل بیریئر. ناؤ واٹ از سائیکولوجیکل بیریئر? What is psychological barrier? Now I'm going to explain you what is psychological barrier. Psychological barriers can be described as the cause of distorted communication because of the human psychology problems. Cause of distorted communication because of the human psychology problem. اب جیسے ہماری اپنی سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سم ٹائم ہر وقت جو ڈسٹورشن ہوتی ہے کمیونیکیشن میں, بیکاز ہیومن ایررز ہوتے ہیں, ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں ایررز ہوتے ہیں, ہر وقت ہم ایکٹیو نہیں رہتے. سم ٹائم ہم جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, آپ کی کنسنٹریشن کہیں اور ہوتی ہے, آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, یو آر فزیکلی پریزنٹ بٹ مینٹلی ایبسنٹ, یہ والی سچویشن ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن ہو جہاں پہ آپ کو جو ہے بڑا پرابلمٹک ہو آپ کے لیے سمجھنا چیزوں کو, دیٹ از کالڈ دا سائیکولوجیکل بیریئر. انڈرسٹینڈ؟ تو اس میں اس طرح کی جو ہے پرابلمس آ جاتی ہیں, سم ٹائمز جو ہے ہیومن ایرر انڈرسٹینڈنگ میں آ جاتے ہیں, سائیکولوجیکل بیریئرز جو ہے جس میں یہ جو ہے کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. ناؤ سائیکولوجیکل بیریئر کیا کیا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. ایٹیٹیوڈ اینڈ اپینینس, ایموشنز, فلٹرنگ اینڈ ڈسٹورشن آف میسج. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ اپینینس دے رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا رویہ دیکھ کے, ان کا بیہیویئر دیکھ کے, ان کی پھر اپینین آپ سنتے ہیں. اس طرح سے ایٹیٹیوڈ کا مطلب کس سینس میں آپ کو سمجھا رہا ہے, آئیدر از سجیسٹنگ یو, ایڈوائزنگ یو اور کمانڈنگ یو, آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے. ایموشنز دیکھتے ہیں, میسج کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, فلٹر کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے کام کی بات ہے, ہمارے فائدے کی بات ہے, کس سینس میں بولی جا رہی ہے بات. جب ساری بات سننے کے بعد آپ اس کا ایک سینس نکالتے ہیں نا, دیٹ از کالڈ پراپر کمیونیکیشن. اور سینس میں جب آپ صحیح سینس نہیں نکال پائیں, دیٹ از ایرر ان یور انڈرسٹینڈنگ اور سائیکولوجیکل بیریئر. میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دیا, جب آپ فلٹر کر کے بھی چیزوں کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے, اسٹیٹس ڈفرنٹ ہے, ایک رچ ہے, ایک پور ہے, باس ہے, امپلائی ہے, سپیریئر, سب آرڈینیٹ, جو چیز آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں, آپ سمجھیں گے ان کا اسٹیٹس کیا ہے, ہمیں کس طرح سمجھا رہا ہے, آپ کی لیول کا ہے, آپ سنیں نہ سنیں. اگر کوئی کہتے ہیں رسپیکٹ, جو ایلڈر بڑا کوئی بولے فوراً آپ بات سن لیتے ہیں, تو یہ اسٹیٹس ڈفرنس بھی ہوتا ہے. ان اٹینشن ہوتی ہے, سم ٹائم ہم دھیان ہی نہیں ہوتا ہے ہمارا چیزوں کے اوپر. جیسے میں نے آپ کو بتایا بھائی فزیکلی آپ پریزنٹ بیٹھے ہیں بٹ مینٹلی یو آر ایبسنٹ, اٹ مینس واٹ سو ایور آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, یو آر ناٹ گیٹنگ اٹ پراپرلی. Understand? Because it is very difficult for you to understand whatsoever I want to say. The reason is that because you are mentally absent and you cannot listen to me, you are just wandering here and there thinking about something else, it might be past. تو یہ جو ان اٹینشن ہوتی ہے یہ سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے. کلوز مائنڈ مطلب بالکل اپنی ایک سوچ پہ قائم رہنا, کچھ بھی نہ سننا, اپنی جذبات, اپنی فیلنگ, کسی کو کوئی ریسپانس نہیں دینا, سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہونا. فیلڈ آف ایکسپیرئنس, دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو آر ایکسپیرئنس, کیا آپ کے تجربات ہیں, آپ سننا چاہ رہے نہیں چاہ رہے. نا یہ جیسے بیریئرس ہوتے ہیں سوشو سائیکولوجیکل, اس میں دیکھیں پرسنل فیلنگ, آل پرسن آر ناٹ اسکلڈ ان کمیونیکیشن, دے ہیو پرابلم وتھ دس ٹو بی ریزروڈ پیپل ہیو. جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, بالکل ریزروڈ ہوتے ہیں,
وہ کوئی ایکسٹرا بات ہی نہیں کرنا پڑتے, انہیں سمجھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. ڈیزائر, ایئر, ہوپ, لائک, ڈس لائک, ایٹیٹیوڈ, opinion, some these are formed by the family, social, جیسے انڈیویجولس وغیرہ آپس میں انٹیلیجنس, یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اس میں فیملی بیک گراؤنڈ یا کلچرل ڈفرینسز کے بنیاد پہ ہوتی ہیں. تو یہ مطلب کہنے کا کہ آپس میں اسٹیٹس دیکھتے ہیں, کلچرل ڈفرینسز دیکھتے ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, رچ پور ہے کیا ہے, باس ہے, امپلائی ہے, تو ریزروڈ ہیں آپ کیا ہیں. تو یہ پھر آپ اس کو فلٹر کر کے میسج کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس طرح کی فلٹریشن ہو, ساری چیزیں نوٹ کر کے پھر آپ 2 لائنوں کا سینس نکال رہے ہوں, وہ بھی غلط سینس نکالا ہو, سم ٹائم اس بات پہ آپ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہوں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایرر ہے, دیٹ از کالڈ سائیکولوجیکل بیریئر. تو یہ چیزیں جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے, تاکہ یہ جو بیریئرز کی جو پرابلمز ہوتی ہیں آ جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارا بیریئر ہے ادرس انکلوڈ, گروپ آئیڈینٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں کیا ہے. گروپ آئیڈینٹیفیکیشن, سیلف امیج, پری میچور ایوالویشن, ڈسٹرسٹ, پور ریٹینشن. دیکھیں اس میں اور بھی پرابلم ہے. اب گروپ آئیڈینٹیفیکیشن, جیسے ایک دوسرے کا سیلف امیج کیا ہے, گروپ میں ایک دوسرے کو آپ کس طرح ریسپیکٹ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں. پری میچور ایوالویشن ہے, آپ پہلے سے ہی کسی چیز کا غلط مطلب نکال کے بیٹھ گئے, یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ, آپ آرگیو کرنے بیٹھ جاتے ہو, چیزوں کو سمجھے بغیر ہی اس کے اوپر لڑنا شروع کر دیتے ہو. ڈسٹرسٹ ہے. ڈسٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے آپ کو, مطلب آپ جو ہے ایک دوسرے پہ یقین نہیں کرتے. پور ریٹینشن, بالکل جیسے آخر میں جو ہے اس کا پھر رسپانس بھی نہیں آتا ہے اچھا سا. تو یہ بھی فیکٹر جو ہے سائیکولوجیکل میں جو ہے کاؤنٹ ہوتے ہیں. ناؤ سی کراس کلچرل بیریئر. کراس کلچرل, دیکھیں اس امیج سے آپ پورا صحیح سے اندازہ لگا رہے ہیں کس طرح یہ کراس کلچرل ہے. مینس اگر آپ فزیکلی دیکھیں اس کی جو امیجز پہ تصویریں آپ دیکھیں شکل کا, جیسے کالا گورا, آپس میں کس کس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, رچ پور, بیک گراؤنڈ, یہ سب کلچرل جو ہے کراس کلچرل بیریئرس آ جاتے ہیں کہ وائی شوڈ آئی ٹاک ٹو دیٹ لیڈی. یہ مطلب بالکل جو ہے اس کا اسٹیٹس دیکھ کے جو ہے نوٹ کرتے ہیں کہ میں اس سے کیوں بات کروں, اور کلر دیکھتے ہیں آپس میں ایک قسم کا فزیکلی دیکھ کے ایک قسم کی نفرت سی ہونا, لائک اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کراس کلچرل بیریئر کا حصہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ میں نے آپ کو امیج دکھا رہا ہوں, تو یہ سب کراس کلچر بیریئر کا حصہ ہے. ناؤ واٹ از کلچر. دیکھیں سمجھنا ہوتا ہے پہلے کلچر ہے کیا, تبھی آپ کو کراس کلچر کا سمجھ میں. ایکچولی کلچر از این آئیڈینٹی آف مین. ایکچولی یہ جو انسان کی شناخت ہوتی ہے نا, پہچان ہوتی ہے, کہ یہ آپ کا کلچر ہے. اب دیکھیں جیسے ڈریس سے آپ کا کلچر جو ہے آپ کا ڈیفائن کرتا ہے. جیسے ہم یہاں پہ کلچرل ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنے اپنے کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کون کون سی ڈریسز پہنتے ہیں, کیا کیا کھاتے پیتے ہیں, اور ہمارے جو ہے کون کون سے آپس میں وہاں پہ جیسے فیئر لگتے ہیں, ہمارے وہاں پہ کیا کیا کلچر ہے. تو یہ سب آپس میں جو ہے چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں, اور اس میں جب کراس کلچرل چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ایک قسم کے بیریئرز بھی آ جاتے ہیں آپس میں جو ہے. اب دیکھیں کراس کلچرل کمیونیکیشن میں پہلے کچھ چیزیں آپ کو سمجھانی ہے. میننگ آف کراس کلچر کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ کلچر فیسیلیٹیٹ کراس کلچر کمیونیکیشن. اب یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ کلچر فیسیلیٹیٹ کراس کلچر کمیونیکیشن. مطلب یہ ہوتا ہے ڈفرنٹ کلچر کی جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر آپ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ نہیں ہے, اس کلچر میں یہ ہے, اس میں یہ نہیں ہے, یا پھر جو ہے اس کے کچھ کمپوننٹ کو سمجھنا. تو یہ اس کی صحیح میننگ نکال نہیں پانا, یہ آپس میں پھر جو ہے پرابلمٹک ہو جاتا ہے. ناؤ ڈفرنٹ کراس کلچرل بیریئر. ڈفرنٹ کراس کلچرل بیریئرز جو ہے وہ کون کون سے ہیں. ناؤ سی, لینگویج,
مطلب یہاں پہ لینگویج کون سی بولی جاتی ہے؟ بھائی اسکاٹ لینڈ میں جو ہے وہ جو گیلک لینگویج بولی جاتی ہے. اب جو انگلش اسپیکنگ ہے دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا گیلک لینگویج وچ از اسپوکن ان اسکاٹ لینڈ. جیسے ولیم ورڈسورتھ ہوتے ہیں, آپ نے وہ اسکاٹ لینڈ گئے تھے تو وہاں پہ جیسے وہ گیلک لینگویج نہیں سمجھ پا رہے تھے, اس کا سینس نہیں نکال پا رہے تھے, وہاں پہ لوگ جو لینگویج بیریئر ان کے لیے تھا. ویلیوز انڈرسٹینڈ جو ہے رسپیکٹ, آنیسٹی, ایکسیلنس, انٹیلیجنس, ٹیم ورکس, کیا کیا آپ جو ہے ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, کس طرح سے آپ جیسے ہیومن ویلیوز جو ہوتی ہیں لو فار پیشن, کنٹریز, ایڈونچر, ایموشنز, سیلف لیسنس, جیسے یہ سب ہیومن ویلیوز ہیں. اینڈ ہیومن ویلیوز ایموشنل جو ایموشنز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, آپ کے جذبات ہوتے ہیں, آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں. تو یہ جو ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول کریٹ کرتی ہیں جو ہے. تو اس طرح ہم یہ کہیں کہ یہ جو کلچرل کراس کلچرل بیریئر میں ویلیوز کا جو ہے کس طرح آپ ایک دوسرے کی ویلیوز کریں, دوسرے کلچر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا پرابلمیٹک ہوتا ہے. ڈفرینٹ کراس کلچرل بیریئر, ایک تو سوشل ریلیشن ہے, کنسیپٹ آف ٹائم, ایک دوسرے کو وقت دینا, ریلیشن شپ اپنے جو ہے سمجھنا, سوشل ریلیشن ہونا, یہ جو ہے آپس میں جو اچھے تعلقات رکھنا, آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا, ڈفرینٹ کراس کلچرل بیریئر. اب اس کو آپ سمجھیں. کانسیپٹ آف اسپیس, یہ ایک بیریئر ہے, مینس لائک جو ہے سم ٹائم یو ڈس لائک اٹ. جیسچر میں سے آپ سم ٹائم نیگیٹو جیسچر لے لیتے ہیں لائک دیٹ ون, تو یہ بھی جو ہے ایک بیریئر ہے. آرگنائزیشنل بیریئر. ناؤ سی, اس کو آپ سمجھیے گا صحیح سے ڈیٹیل میں جو ہے آرگنائزیشنل بیریئرز کیا ہیں, کس طرح سے چیلنجنگ ٹاسک ہوتے ہیں ایک ادارے میں. تو یہ آرگنائزیشنل بیریئرز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. مطلب ہر جگہ پہ دیکھیں کمپٹیشن ہے, ماڈرن ایج آف ٹیکنالوجی ہے, یہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں ہر وقت ہر سیکنڈ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ جو ہے آپس میں کچھ بیریئرز بھی جو ہے کیم اکراس مطلب سامنے آتے ہیں. جیسے ہم نوٹ کرتے ہیں پہلے آرگنائزیشنل بیریئر میں لاس اور ڈسٹورشن آف میسیجز دے پاس فرام ون لیول ٹو another. پہلے کچھ پوائنٹس آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. فلٹرنگ آف انفارمیشن اکارڈنگ ٹو ون انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے جب میسیج ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لاس آف ڈسٹورشن, میسج کا جیسے آدھا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر آپ نے وہ پراپر نہیں پہنچ پاتا, صحیح سے نہیں سمجھ پاتے. انفارمیشن فلٹر کرتے ہیں, سمجھنے میں ہر ایک کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو آرگنائزیشنل بیریئر اس طرح ہوتا ہے جو چیزیں جو ورک جس طرح جو ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کیا ہے آپ نے دیا ہے اس میں سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انفارمیشن فلٹر کرتے کرتے نا آپ ایسی مین پوائنٹس بھی اس کو جو ہے وہ بھول لیتے ہیں یا اس کو کٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ایشو پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. میسج ناٹ ریڈ کمپلیٹلی اور ناٹ انڈرسٹینڈ کریکٹلی. آپ نے کوئی تھیسس بنائی یا کوئی ایسا ورک کیا ادارے کے لیے اور اس میں وہ آپ کا میسج پڑھا بھی نہیں گیا اور صحیح سے سمجھا بھی نہیں گیا, تو یہ بیریئر آ گیا کہ آپ نے جو اتنا بڑا ورک کیا اور صحیح سے تھیسس بنائی, اس سے ریسرچ کی, آپ نے 300 پیجز بنائے اور اس کے اوپر آپ نے دن رات یو ہیو برن مڈ نائٹ آئل اینڈ بٹ جو ہے آپ کا اس میں اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کا وہ ریسرچ تو اس کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں گیا ہے, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا ہے. ڈیلیبریٹ ود ہولڈنگ آف انفارمیشن فرام پیئر پرسیوڈ ایز رائول. آپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے جو بھیج رہا ہے ہمیں ان سے ہمارے کیا تعلقات ہیں, کیا لنک ہے, ادھر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں ایک دوسرے کی, مینٹل بیک گراؤنڈ, فزیکل بیک گراؤنڈ, اسٹیٹس, یہ چیزیں پھر سامنے آ جاتی ہیں. تو جو ایکچوئل انفارمیشن ہوتی ہے اس کا صحیح سے مطلب نہیں نکل پاتا. دیٹ از ڈیلیبریٹ ود ہولڈنگ آف انفارمیشن فرام پیئر پرسیوڈ ایز رائولس. ٹھیک ہے. ناؤ انفارمیشن گیپ. میں نے آپ کو بتایا تھا if upper level does not know the true state of affair. اب ایک ادارہ ہے اس میں انفارمیشن گیپ آ جاتا ہے, مطلب سپیریئر ٹو سب آرڈینیٹ, سب آرڈینیٹ ٹو سپیریئر, جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹر آرگنائزیشنل بیریئرس یا ایکسٹرنل جو بیریئرس. اب اس میں انفارمیشن گیپ اس طرح کے جو امپلائیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے پرابلمس کی
جو ان کے پرابلمس ہیں یہ باس تک نہیں پہنچ پاتے, انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی, تو امپلائیز کچھ ایکسپیکٹیشن لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, باس اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے, تو یہ ایک انفارمیشنل گیپ آ جاتا ہے. یا سم ٹائم جو ہے باس جو ہے ان کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں, آئیڈیاز ہوتا ہے ان کو, ہر ایک چیز کا علم ہوتا ہے, بٹ یہ چیز جو ہے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ یہ کس طرح جو ہے ان چیزوں کو صحیح پک نہیں کر پا رہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیک آف کمیونیکیشن, انفارمیشن شیئر کا مسئلہ ہو, ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہو پا رہی ہو, مطلب انفارمیشن گیپ آ رہا ہے, آپ جو ہے ایک دوسرے تک وہ چیز پہنچا نہیں پا رہے, کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. جب اس طرح کے کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گی ادارے میں تو پھر جو ہے آٹومیٹیکلی یہ بیریئرز تو آپ کے جو ہے سامنے آئیں گے ہی, انڈرسٹینڈ, تو آپ کو جو ہے فیس کرنا پڑے گا. تو یہ آرگنائزیشنل بیریئر بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس کو میں آپ کو دوبارہ پڑھا دیتا ہوں. لاس اور ڈسٹورشن آف میسج, ایک آدمی سے دوسری جیسے لیول تک جب جو میسج جاتا ہے تو اس کو ہم جو ہے آرگنائزیشنل بیریئر میں کاؤنٹ کرتے ہیں, مطلب میسج کا آدھا حصہ آٹومیٹیکلی کٹ ہی ہو جاتا ہے. انفارمیشن کو فلٹر کرنا اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے, اپنی اپنی سوچ کے حساب سے, اپنی اپنی عقل کے حساب سے, انڈرسٹینڈ, تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے. صحیح سے آپ جو ہے جو چیز آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ایک دوسرے کی نہیں ہے صحیح سے, تو آپ وہ پراپر میسج کا جو ہے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. میسج ناٹ ریڈ کمپلیٹلی ناٹ انڈرسٹوڈ کریکٹلی, نہ ہی صحیح سے پڑھا گیا, نہ ہی صحیح سے سمجھا گیا. ایک آپ جو سامنے والے سے جو انفارمیشن لے رہے ہیں آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ آئیدر از مائی رائول, اور یہ مجھے کس طرح کس سینس میں بتا رہا ہے, اس کا ایکچوئل ہے یا اس طرح سے نہیں ہے. انفارمیشن گیپ آ جانا فرام سپیریئر ٹو سب آرڈینیٹ اور فرام سب آرڈینیٹ ٹو سپیریئر. تو یہ جو میں نے آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہوں یہ آرگنائزیشنل بیریئر کا ایک حصہ ہیں جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. لیک آف کمیونیکیشن پالیسی, وہی چیز آ گئی کہ آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی, لیک آف کمیونیکیشن. ساری مسئلے کی جو جڑ ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب کمیونیکیشن ہی نہیں ہو پا رہی تو پرابلمس تو آئیں گی, انڈرسٹینڈ. اتھارٹیرین ایٹیٹیوڈ آف مینجمنٹ, مطلب ایک اتھارٹی ہے کہ بس اس سے جا کے بات کر لیں آپ, اور بیچ میں جو ہے یہی حل کر سکتا ہے. پورلی ڈیفائنڈ اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹیز, کس کی کیا ریسپانسبلٹی ہیں صحیح سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کس کو کیا مسئلہ سنانا ہے, کون حل کرے گا, نو بڈی نوز. تو یہ آرگنائزیشنل بیریئر ہوتے ہیں, وہ ادارہ صحیح سے نہیں چل پاتا جہاں پہ یہ ایسی پرابلمس ہوتی ہیں. ٹو مینی لیول ان آرگنائزیشنل اسٹرکچرس, بہت سارے مطلب جھنجھٹیں ہیں, بہت سارے پرابلمس ہیں, صحیح سے ایک دوسرے کی پہچان نہ ہونا, کس کو کون پرابلم حل کر رہا ہے, کس کو سنانا ہے, اور اس کا مطلب جو ہے کیا نکالنا ہے. تو یہ بڑے پرابلمس ہیں. اتھارٹیرین ایٹیٹیوڈ آف مینجمنٹ, جیسے میں نے آپ کو سمجھایا نا, اتھارٹی, پور ڈیفائنڈ اتھارٹی, ٹو مینی لیولز, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں جو ہے کاؤنٹ ہوتی ہیں. انسفیشینٹ کمیونیکیشن ٹریننگ, مطلب کہنے کا کہ جو کمیونیکیشن ٹریننگ ہوتی ہے وہ بالکل نہ کے برابر ہے. بھائی کمیونیکیشن از اے اسکل, ایک بات چیت کرنے کا طریقہ, ہاؤ یو ٹاک وتھ یور باس, آپ جو امپلائیز ہیں آپس میں کس طرح بات چیت کرتے ہیں, فارمل انفارمل, اسی طرح آپ کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے, رولس ریگولیشن ہوتے ہیں ادارے میں. تو یہ جب انسفیشینٹ کمیونیکیشن ٹریننگ ہو تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی ڈفرنس تو آئے گا, بیریئرس تو آئیں گے امنگ دا سپیریئر اینڈ سب آرڈینیٹ, اور وہ ادارہ جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری ہیزیٹیشنس آئیں گی بیکاز ٹو مینی اسٹرکچرس یا یہاں پہ ٹو مینی لیولس ہیں, تو وہاں پہ پرابلمس بھی جو ہے آٹومیٹیکلی فیس ہوگی. اس طرح کے جینوئن پرابلمس ہوتے ہیں ادارے میں, اور وہ ادارہ بڑا مشکل سے چلتا ہے, اور اس میں پھر جو ہے ان کے اوپر جو ہے بڑی پرابلمس آتی ہیں فیوچر میں. Now, overcoming communication barriers. Now we have studied the barriers in detail. So now how to overcome barriers, this is very important. In communication, you have to overcome barriers for better understanding between sender and receiver. It is very important for you to overcome the barriers with rules and regulations.
اب کس طرح سے ہم اوور کم کرتے ہیں بیریئرس کو ہم ختم کیسے کرتے ہیں؟ ہنڈرنس ہیں، آبسٹرکشن ہیں، رکاوٹیں ہیں لینگویج میں. ہم نے بہت سارے ریزنز پڑھے، لینگویج کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے، آرگنائزیشنل پرابلمس ہیں، ایک دوسرے کے اسٹریس ہے، صحیح سے سمجھ نہیں پانا، فزیکل پریزنٹ، مینٹلی ایبسنٹ، اور یہ اس طرح کی لینگویج کا پرابلم ہو جانا، غصے میں ہونا، ایموشنل ڈسٹربنس، سگنل پرابلم، نیٹ ورک پرابلمس، یا پھر آٹومیٹیکلی لینگویج کی ایک دوسرے کی سمجھ نہ آنا، اور ایک دوسرے پہ جو ٹرسٹ نہیں کرنا. یہ بہت سارے ہم نے جو بیریئرز پڑھ لیے ہیں. بھائی اب اس بیریئرز کو ختم بھی کرنا ہے. ان کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ اوور کم نہیں کر پائیں گے کسی چیز کا تو پھر جو ہے ہنڈرنس تو آئیں گی، رکاوٹیں تو آئیں گی. جیسے کہتے ہیں نا ہر مسئلے کا کوئی حل بھی ہوتا ہے، تو ہم اوور کم کر سکتے ہیں بیریئرز کو. اس کو اگر ہم صحیح سے جو ہے فالو کریں پیٹرن کو تو ہم آسانی سے جو ہے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس میں کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو اوور کم کرتے ہیں. پہلے دیکھیں کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. انڈیویجول اسکلز ہونا. Now active listening. Active listening is very important. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سنیں، سمجھیں، بالکل سن لیں پہلے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈیورنگ لیکچر جیسے یا سننے کے دوران سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پراپر آپ کی جو ہے لسننگ نہیں ہو پاتی، میسج صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور پھر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اس کا مطلب نکال لیتے ہیں. تو یہ ایکٹیو لسننگ ہونا بہت لازمی ہے. مطلب یہ کہتے ہیں نا وین یو آر اسپیکنگ مینز یو آر ناٹ لرننگ، آپ سیکھ نہیں رہے ہیں. وین یو آر لسننگ اٹ مینز یو آر لرننگ. اچھا، لسننگ اور ہیئرنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. لسننگ کا مطلب آپ چیزوں کو سن کے سمجھ کے اس کا سینس نکال لینا، دیٹ از کالڈ لسننگ. ہیئرنگ کا مطلب پنکھے کی آواز بھی ہے، باہر ٹریفک کی آواز بھی ہے، شور شرابہ بھی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ صرف ہیئرنگ ہے. اس کا ہم کوئی مطلب نہیں نکال رہے، ایک کان سے سن رہے ہیں بات دوسرے کان سے نکال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آواز کو ہم جو ہے نوٹ ہی نہیں کر رہے. لسننگ میں کیا ہوتا ہے؟ لسننگ میں آپ ایک چیز اپنے جو ہے سمجھ لینا، پک کرنا، اس کا سینس نکالنا، اس کا فیڈ بیک دینا، ریسپانس دینا. تو یہ سینڈر اور ریسیور کا جب آپ نے میسج کنوے کیا، سنا، سمجھا، ریسپانس دیا، دیٹ از کالڈ پراپر کمیونیکیشن، اور کوئی بیریئرز نہیں آئے. ایکٹیو لسننگ کے بعد سلیکٹ دا اپروپریٹ چینل فار دا میسج. اپروپریٹ چینل ہو، مطلب اگر فون پہ بات کر رہے ہیں، چینلز آف کمیونیکیشن بہت سارے ہیں، میڈیا کے تھرو، ٹی وی کے تھرو، ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو، جو بھی چینل ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پراپر ورکنگ ہو اس میں کوئی ہینڈرنس نہ ہو، کوئی آبسٹرکشن نہ ہو. بیسٹ چینل سلیکٹ کریں اپنی کمیونیکیشن کے لیے. میک اے اسپیشل ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر پرسپیکٹو. پوری کوشش کریں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں آپ پراپر پورا ایک اٹینٹو رہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ایفرٹ کریں کہ اس کا کیا میں بیسٹ مطلب نکال سکتا ہوں. مینیجر شوڈ پریکٹس MBW ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پورا اس کی جیسے مینجمنٹنگ اسکلز جو ہوتے ہیں وہ سارے ان کو جو آل اسکلز یوٹیلائز کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے، ہر ایک کو سننا، سمجھنا، اس کا ریسپانس دینا. تو یہ جو ہے ہم نے کچھ اوور کمنگ بیریئرز پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں. ناؤ سی اوور کمنگ کمیونیکیشن بیریئر، آرگنائزیشنل ایکشنز. اب دیکھیں اس میں جیسے یہ آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ کیا ہے، کریٹ اے کلائمیٹ آف ٹرسٹ اینڈ اوپننیس. ایسا ادارے میں ایسا ماحول بنائیں، ایسا کلائمیٹ بنائیں کہ کوئی بھی آپ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہو، کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہو، اوپننیس ہو، لائک you can share each and everything, your problems, your personal problem, not personal problem but ادارے کے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہوتے ہیں آپ سب شیئر کر لیں ایک دوسرے کے لیے. آپ جو ہے اس کو اوپن مائنڈ، اوپن ہارٹ، مطلب آپ جو چیز بولنی ہے آپ اس کا پرابلم کو آپ کا سالوشن مل جائے گا. ایک مطلب انفارمیشن گیپ نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں، اس کا آپ کو اس کی ہیلپ ہو جائے گی. ڈیولپ اینڈ یوز فارمل انفارمیشن چینل ان آن ڈائریکشن. فارمل انفارمیشن چینل ہر ڈائریکشن میں نے بتایا انفارمیشن گیپ نہ ہو. ایسا ایک انفارمیشن چینل بنائیں جس میں سب کو جو ہے پراپر انفارمیشن ملتی جائے، اپ ٹو ڈیٹ رہیں، الرٹ رہیں، ایکٹیو رہیں، اور پھر جو ہے اس کا مطلب نکال لیں. انکریج دا یوز آف ملٹیپل چینل انکلوڈنگ فارمل اینڈ انفارمل کمیونیکیشن.
مطلب یہ ہے کہ مطلب فارمل انفارمل کمیونیکیشن کو انکریج کریں. دیٹ از دا ریسپانسبل آف دا باس. سب کو سنیں سمجھیں, انکریج کریں, موٹیویٹ کریں اس کو جو ہے, تاکہ یہ بیریئرس نہ آئیں اور سسٹم آگے چلتا رہے, اس میں آبسٹرکشن نہیں آئے, ہنڈرنس نہیں آئے. جب اس طرح سسٹم چلتا رہے گا تو آٹومیٹیکلی بیریئرز ختم ہو جائیں گے, انڈرسٹینڈ, اوور کم ہو جائیں گے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر شوڈ فٹ کمیونیکیشن نیڈ. کمیونیکیشن نیڈ جو ہے ایسی ہو کہ اس اسٹرکچر اس آرگنائزیشن میں وہ فٹ ہو جائے. مطلب جیسے جہاں جہاں رکاوٹیں ہوں کمیونیکیشن میں اس کو فلفل کر دیں, اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں, اس کو جو ہے حل کر دیں مسئلے کو, وہ گیپ ختم کر دیں اور جو ہے اس پرابلم کو ریزالو کر دیں. دیٹ از کالڈ دا آرگنائزیشنل اسٹرکچر شوڈ فٹ کمیونیکیشن نیڈ. انڈرسٹینڈ. ناؤ کنکلوژن کہتے ہیں مسئلے کا حل نکالنا, ساری چیزوں کو سمجھنا سننا, آخر میں جو ہے مسئلے کا حل نکالنا. دیکھیں, ways to overcome barriers to communication. Now what are the ways? For physical barrier, appropriate seating arrangement. جیسے ہم نے پہلے فزیکل بیریئر کو حل کرنے کے پڑھ لیتے ہیں ویز کیا ہے. جیسے جو سیٹنگ ہم نے دیکھی تھی امیجز میں, یہ اپروپریٹ سیٹنگ ارینجمنٹ ہونی چاہیے. اس طرح سے نہیں ہونی پائی ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکیں, بات بھی نہیں کر سکیں. انشور ویزیبلٹی اینڈ آڈیبلٹی, ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکیں اور آواز سن سکیں, ایسے بیٹھے ہوئے ہوں. انوائرمنٹل کمفرٹ. انوائرمنٹل کمفرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے سکون دہ ماحول ہو اس میں, جس میں بات چیت کی جا سکے, ایسا انوائرمنٹل ہو, نوائز ڈسٹربنس اس طرح نہ ہو. منیمائز ویژول اورل ڈسٹریکشن, مطلب کہنے کا کہ یہ جو آپ اس کو کم کریں, جو بھی بات ایک دوسرے کو آپ جو ہے سنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی چیز ویژولی آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, کوئی گراف, کوئی چارٹ, کوئی سمجھانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں نا آپ ڈسٹریکشن کو کم کر دیں, منیمائز کر دیں, تاکہ ایک نا گیپ نہ رکھیں. گیپ ہوگا تو آٹومیٹیکلی یہ پرابلم آئے گا. تو میں نے پہلے فزیکل بیریئر کا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا کہ سیٹنگ ارینجمنٹ کو صحیح کریں, آپ کا یہ بیریئر ختم ہو جائے گا. ویزیبلٹی اور آڈیبلٹی مطلب شکل اور آواز, ایک دوسرے کی کم سے کم جو امپلائیز ہیں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں, ایک دوسرے کو اس کی آواز ایک دوسرے تک جا سکے, ایسے بیٹھے ہوئے ہوں تاکہ ایک دوسرے سے پراپر کمیونیکیٹ تو کر پائیں. انوائرمنٹل کمفرٹ, دوسرا ہوتا ہے کہ آپ آس پاس ماحول ایسا بنا ہوا ہو جس میں بات چیت کر سکتے ہو. منیمائز ویژول اورل, میں نے کہا سننے سمجھنے میں جب آپ کوئی چیز کسی کو سنا رہے ہیں تو یہ ڈسٹریکشن کم کر دیں, جس میں مطلب کہنے کا کہ آپ کی بات صحیح سے آواز جائے, سنی جا سکے, اور ویژولی کوئی چیز آپ دکھا رہے ہیں. جیسے ہم جو ہے اس کے اوپر بھی آئیں گے, ویژول جو آڈیو ویژول ایڈ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں. اس میں جو ہے گراف, چارٹ اور یہ چیزیں جو جس میں ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ جو چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. بولنا خالی ایک علیحدہ چیز ہے, اس کو جو ہے آپ کو ویژولی دکھانا ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے گراف چارٹ کے تھرو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آپ صحیح سے جو ہے چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں. یہ ہم نے پڑھے. اس کے بعد دیکھیں فار سیمنٹک بیریئر, یوز سمپل لینگویج, یوز آف سمپل لینگویج, بالکل آسان لینگویج. ایسی لینگویج, سیمنٹک بیریئر میں نے آپ کو پتا ہے لینگویج بیریئر بھی کہتے ہیں. آسان سا لہجہ ہو بھائی. لینگویج از اے مین آف کمیونیکیشن. If you unable to convey your thought to a person, جو آپ کے سامنے لے مین بیٹھا ہوا ہو, آپ اس کو اس طرح بول رہے ہیں تو آپ کی چیز وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا, سن ہی نہیں پا رہا, رسپانس نہیں دے گا, تو آٹومیٹیکلی آپ کا یہ ایک نا لینگویج میں بیریئر آ جائے گا, بولے ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. تو یہ سیمپل اینڈ چارٹ ہوتے ہیں, اس طرح آپ اس طرح سے چیزوں کو سمجھائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ویژول ایڈ کا سمجھایا, ویژول ایڈ میں آپ چیزوں کو صحیح سے پراپرلی گائیڈ کریں, سمجھائیں. ایکٹیو لسننگ اور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہو, مطلب کہنے کا کہ ایکٹیو لسننگ سے اور اس کا رسپانس فوراً, کوئک لسننگ اینڈ کوئک رسپانس, یہ رول فالو کرتے ہیں. یہ جب آپ کے اس طرح کی چیزیں فالو کریں گے تو آٹومیٹیکلی لینگویج بیریئر ختم ہو جائے گا. اس میں امپورٹنٹ بات ہے یہ ہے کہ سمپل لینگویج, ایکٹیو لسننگ اینڈ یوز دا ویژول ایڈ, یہ تین چیزیں آپ سمجھ جائیں تو پھر آٹومیٹیکلی سیمنٹک بیریئر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. کون کون سی میں نے آپ کو سمجھائی؟ سمپل لینگویج,
سیمپل اینڈ چارٹ ویژول ایڈ کہتے ہیں، اور ایکٹیو لسننگ تو آٹومیٹیکلی یہ جو فیڈ بیک ہے کنسٹرکٹیو ہی آئے گا، ناٹ دا ڈسٹرکٹیو. ادارے کے فائدے کے لیے ہوگا یا آپس میں جو کچھ بھی ڈسکشنز ہوگی فائدے کے لیے ہوں گی. ناؤ فار سوشو سائیکولوجیکل بیریئر، کالنگ اٹینشن اینڈ موٹیویشن. دیکھیں سائیکولوجیکل بیریئر کیا ہوتا ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا یور مینٹل پریزنس از مسٹ، اٹ از نیسسری اور موٹیویشنل. دیکھیں سم ٹائم انسان مایوس ہو جاتا ہے، ورک کر رہا ہے ورک اور اس کو کوئی موٹیویشن نہ ملے تو بھائی مشین تھوڑی ہے، اس کو جو ہے جب موٹیویشن ملے گی آٹومیٹیکلی وہ جو ہے انکریج ہوگا اور ایفرٹ کرے گا. اگر آپ کوئی ہارڈ ورکنگ ہے اس کو آپ ڈسکریج بھی کریں تو وہ آپ کو اتنا رسپانس نہیں دے پائے گا، اتنا کنسٹرکٹیو آپ کے لیے نہیں ہوگا ثابت، اتنا افیکٹو ثابت نہیں ہوگا. اسسٹنس اینڈ سمپتھی، ہمدردی جتانا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، بیکاز یہ جو ہے ہیومن نیچر ہوتی ہے. ہم جو ہے سم ٹائم وی مین ود دا اسٹرینجر، ہم جو ہے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے ہیومن نیچر ہے ایک جو ہے جس میں انسان جو ہوتا ہے وہ کسی کو بھی ایون ناٹ ود دا فیلو مین، جیسے ہم اپنا ریلیٹیوز ہوتے ہیں یہ تو ایک اپنی بات ہے سب کرتے ہیں، بٹ ایون ود دا اسٹرینجر انسان جو ہوتا ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے، ان کے ایموشنس ہوتے ہیں. وہ کسی کو بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انسان فوراً اس کو جو ہے بھاگتا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے. تو یہ جو ہے ایک قسم کی جو ہے سائیکولوجیکل انسان جو یہ اس طرح سے سوچ ہوتی ہے انسان کی جو ہے. نیکسٹ ہے کراس کلچرل بیریئر. اب ہم نے جو اس میں سائیکولوجیکل سوشو سائیکولوجیکل میں مین چیز پڑھی، صحیح سے اٹینشن توجہ دینا ہی سب کچھ ہوتا ہے، تبھی آپ چیزوں کو مینٹلی سمجھ پاتے ہیں. چیزوں کو دھیان جب آپ کا ہوتا ہے، سن رہے ہوتے ہیں اور سامنے سے رسپانس آ رہا ہوتا ہے تو سمجھ. فار کراس کلچرل بیریئر، دیکھیں میں نے آپ کو کلچر کا سمجھایا تھا، کلر کا بتایا تھا، تو یہ ٹریڈیشن اینڈ کسٹم ساری سمجھنے پڑتے ہیں. آپ کو کلچر کو سمجھنا، آئیڈینٹی کو سمجھنا، پہچاننا بڑا مشکل ہے، ہر کلر کو سمجھنا پڑتا ہے. انفارمیشن آف آل سائڈ آف کلچر، ملٹی ڈائمینشنل انفارمیشن ہو، ہر قسم کی کلچر کی نالج رکھتا ہو، آپ نے بالکل گہرائی میں جا کے اس کلچر کو سمجھنا پڑتا ہے. اور اٹ از ناٹ اے ایزی ٹاسک فار دا لیمن. ہر کلچر کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. دیر از نو کلچر یونیفارمٹی، بالکل ڈفرنٹ اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کو بڑا گہرائی میں جا کے سمجھنا ہوتا ہے، تبھی جا کے آپ کلچرل جو ہے وہ بیریئرز کو ختم کر سکتے ہیں. جب آپ اس کی ٹریڈیشنز، اس کے کسٹم کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو صحیح سے سنتے ہیں اور اس کو صحیح سے سمجھتے ہیں. آرگنائزیشنل بیریئرز کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ سمپل آرگنائزیشنل اسٹرکچر. نمبر 1، اوائڈنگ انفارمیشن اوور لوڈ، فلیکسیبلٹی ان میٹنگ ٹارگیٹس. دیکھیں آرگنائزیشنل بیریئر میں پہلے سمپل آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتی ہے، مطلب ایسی اسٹرکچر بنائے، آرگنائزیشن بنائے جس میں سمپلی چیزیں کوئی اتنی کنفیوزنگ نہ ہو. بھائی یہ باس ہے، یہ امپلائیز ہیں، یہ ان کا فزیکلی یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، بات چیت کر سکتے ہیں، یہ رولس اینڈ ریگولیشن ہے. ناٹ کمپلیکیٹڈ، ڈفرنٹ چینلس نہ ہو. اوائڈنگ انفارمیشن اوور لوڈ، کسی امپلائیز کو آپس میں اس طرح کی اوور لوڈیڈ انفارمیشن یا کام نہ دیں تاکہ وہ اس میں الجھ ہی جائے. فلیکسیبلٹی ان میٹنگ ٹارگیٹس، بھائی تھوڑی لچک دو. سم ٹائم انسان ہوتا ہے کین ناٹ اچیو دا ٹاسک وچ ہی اور شی وانٹیڈ ان ٹائم، بٹ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے فزیکلی مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی النس یا کوئی سک اگر بیمار ہو گیا، آپ اس طرح کی ٹاسک ٹائم پہ نہیں اچیو کر گئے. سچویشنس ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہوتا ہے وہ سم ٹائم جو ہے ٹائم لیتا ہے اس کو سمجھنے میں اور چیزوں کو اچیو کرنے میں، سم ٹائم کوئکلی اچیو کر لیتا ہے. تو ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اتنی ہارشنس نہ ہونی چاہیے تاکہ امپلائی موٹیویٹ ہوتا ہے اور جلدی سے اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے جو ہے منیمائز کر کے سمجھ بھی لیتا ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے اس کو چیزوں کو سمجھنا. یہ جب سمجھ آ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جب سمجھ نہیں آتی ہے تو بڑے پرابلمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، آپ کو ہوپ فلی صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. میں نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے بیریئرز کمیونیکیشن کے بارے میں سمجھایا ہے، تو آپ نے اس کو پراپرلی ہوپ فلی سمجھ لیا ہوگا. پورا چیزوں کو صحیح سمجھنے کے لیے جو ہوتا ہے کنسنٹریشن لازمی ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو سمجھا رہا تھا. اور یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بیریئرز کا، کیونکہ بیریئرز جو ہوتے ہیں نا لینگویج میں
کمیونیکیشن میں جیسے عموماً جیسے آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن جہاں ہوتی ہیں وہاں بیریئرس بھی ہوتے ہیں. اسپیشلی ہمارے آج کل کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کہ سگنل پرابلم، ڈسٹورشن، غصہ ہونا، چیزوں کو سمجھ نہیں پانا، ٹرسٹ ایک دوسرے پہ نہ ہونا، اسٹیٹس کا فرق ہونا، بڑے مسئلے مسائل ہیں ہمارے ہاں. تو یہ جو ہے لائک ہسل اینڈ بسل ایوری ویئر، انڈرسٹینڈ. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پرابلمس تو فیس ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی، تو اس کو جو ہے اوور کم بھی کرنے کے طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا نا جہاں ایک پرابلم ہے، ویئر دیر از پرابلم، تو اس کا سولوشن بھی ہے آٹومیٹیکلی. تو جب آپ اس کو صحیح سے چیزوں کو اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر پرسنل ہو، کوئی ادارہ ہو، کہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو، تو پراپر آپ چیزوں کو اس کا حل نکال پاتے ہیں جب آپ کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. جیسے اس میں لکھا ہوتا ہے جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے حل کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ جو ہے بڑا کنسنٹریشن سے جو ہے اس کو صحیح سے سمجھ لینی ہے چیزیں. اور جو ہے بیریئرز کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے فرام دا ایگزامینیشن پوائنٹ ویو. تو آپ جو ہے چیزوں کو صحیح سے سمجھیں. ہوپ فلی آپ کو ڈیٹیلز میں میں نے چیزیں سمجھائی ہیں، تو بیریئرز میں کوئی پرابلم نہیں آئی ہوگی سمجھنے میں. جیسے یہ ٹاپک سمجھنے کے حوالے سے ان سینس ہے کہ جیسے بیریئرز جو ہوتے ہیں نا، آپ پہلے سے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے الرٹ ہو جائیں تو بیریئرز نہیں آئیں گے. اگر لسننگ بیریئر اور جو ہے اٹینٹیونیس نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی اس میں بھی بیریئرز آئیں گے. تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے جب انسان جیسے ذہنی طور پر جو ہے بالکل ریلیکس ہے، سن رہا ہے، کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی، بیسٹ انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہو آٹومیٹیکلی آپ اس کا بیسٹ سینس ہی نکال لیتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے سمجھ لیتے ہیں. تو ہم نے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھ لیا ہے. ہوپ فلی آپ کو اس میں جو ہے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے آپ نے جو ہے اس کو سمجھ لیا.